बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलह सौ 88 में ईस्ट इंडिया कंपनी बर्रे सगीर में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। हिंदुस्तान में रोजगार के लिए आने वाले बरतानवी, पुर्तगाली और दीगर यूरोपियन कौमों की इल्गार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में हजारों की तादाद में गोरे फौजी मौजूद थे। इसी असना में कंपनी के डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि मगरबी लोग मुकामी खवातीन से शादी कर सकते हैं। फैसला गैर मामूली हैसियत का हामिल था। डायरेक्टर्स को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 100 या 200 साल बाद उसके क्या अमली मुज़मरात होंगे। इजाज़त मिलने के बाद लातदाद अंग्रेज मुलाज़मीन ने बर्रे-सग़ीर में शादियां करनी शुरू कर दी। इस समाजी इख्तिलात से एक नई नस्ल वजूद में आई जो एंग्लो इंडियंस कहलाते थे। ये लोग हकीकत में तो बर्रे-सग़ीर में रहते थे मगर फ़िक्री तौर पर बरतानिया से मुंसलिक थे। तक़सीम हिंद के वक्त एक मुहतात अंदाजे के हिसाब से इनकी आबादी 30 लाख के करीब थी। पाकिस्तान में भी हजारों की तादाद में एंग्लो इंडियंस मौजूद थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ शहरों तक महदूद थे। एंग्लो इंडियंस हद दर्जा दिलचस्प लोग थे। इनके मुहावरे, रोजमर्रा की जबान, उठने बैठने के तरीके, रहन सहन तमाम का तमाम बरतानवी और मुकामी रिवायात का एक मुनफरिद संगम था। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, कस्टम, नर्सिंग, माइनिंग और दीगर कई शोबों में ये कसीर तादाद में मौजूद होते थे। चंद महकमे जैसे रेलवे तो ऐसे थे जो अमली तौर पर एंग्लो इंडियन ही चला रहे थे। मेडिकल और नर्सिंग के शोबों का भी यही हाल था। डी सूजा, डी सिल्वा, जेनेवा जैसे नाम बिल्कुल आम थे। इन लोगों ने तिजारत के शोबे में भी बहुत अहमियत हासिल कर ली थी। प्राइवेट सेक्रेटरी, दफातर के मैनेजर और इस तरह के शोबों में इनकी कारकर्दगी बेमिसाल थी। लाहौर में इंडस होटल के करीब में जिंदगी से भरपूर इन लोगों की आबादी थी। इसी तरह रेलवे स्टेशन के नजदीक भी एंग्लो इंडियन कसीर तादाद में रहते थे। कराची में एलएनई स्ट्रीट इन्हीं की नुमाइंदगी करती थी। ये बहुत ज़्यादा मुतमव्विल लोग नहीं थे, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी समाजी रिवायात मुकामी आबादी से हद दर्जा मुख्तलिफ थी। आप लोगों को याद होगा कि मरी में एक सैम होटल हुआ करता था, उसके मालिक भी यही एंग्लो इंडियन लोग थे। इसी तरह से कराची के इलाके सदर में एक ज़माने में काफ़ी तादाद में एंग्लो इंडियन नज़र आ जाते थे। बरतानवी ज़िंदगी के मुताबिक रक्स, मौसीकी और खुश रहना इनके ख़मीर में शामिल था। ये बात नहीं थी कि मुकामी लोगों से दूर रहते थे, बिल्कुल नहीं। इनके घरों में आमद और रफ्त का एक सिलसिला जारी रहता था। ये खुश रहने वाले और खुश रखने वाले अफराद थे, हद दर्जा साफ सुथरे और मेहमान नवाज। इनकी तर्ज गुफ्तगू भी बेहद दिलचस्प हुआ करती थी। लंदन का सीगा हर वक्त इस्तेमाल करते रहते थे। अगर आप इनसे उस वक्त पूछते कि भाई लाहौर में क्या वक्त हुआ है, तो ये लाहौर का वक्त बताने के बाद जरूर कहते कि लंदन में क्या वक्त होगा। इनकी वाज़ेह अक्सरियत ने बरतानिया कभी नहीं देखा था, मगर अक्सर इस्तारे लंदन से मुंसलिक थे। अगर लाहौर की बेकरी से डबल रोटी खरीदी तो ये जरूर कहते थे बैक होम, यानी लंदन में डबल रोटी किस तरह की होती है। बैक होम इनकी जबान पर इस तरह से चढ़ा हुआ था जैसे सारी जिंदगी बरतानिया में गुजार कर सिर्फ चंद घंटे पहले ही यहाँ पहुंचे हैं, मगर असल में कभी भी वहाँ नहीं गए थे। इनका लहजा भी हद दर्जा मुनफरिद था। अंग्रेजी और उर्दू का अजीब व गरीब मलगूबा। अगर कोई एंग्लो इंडियन दोस्त के घर जाना चाहता था तो ये कहते थे तुम कितने बजे हमारे घर आना मांगता। खाने के लिए भी फरमाते थे कि तुम कब खाना मांगता। रंग बिरंगे फिक्रे महफिलों की जान होते थे, कोई इन्हें बुरा नहीं समझता था। लाहौर में एक एंग्लो इंडियन ट्रैफिक इंस्पेक्टर दहाइयों तक माल रोड पर नजर आता रहा। रेलवे स्टेशन लाहौर के नजदीक इन लोगों का समाजी क्लब भी मौजूद था, उसमें पढ़े लिखे मुकामी लाहौरी भी खूब नजर आते थे। ये नस्ल दरअसल पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जिंदगी और रंग की भरपूर अलामत थी। कमाल अमर ये भी है कि इनकी अक्सरियत तालीम याफ्ता थी। ख्वानदगी तकरीबन 90% के करीब थी। ख़वातीन में तालीम हासिल करने का रुझान मर्दों से भी ज़्यादा था। पुख्ता उम्र के चंद लोगों को शायद याद हो कि मरी के सैम होटल में एक बहुत बड़ा डांसिंग फ्लोर था। वीकेंड, क्रिसमस और नए साल के मौके पर वहाँ शानदार तकरीबात मुनक़्क़द की जाती थी। लाहौर में बड़े होटलों में गैर मुल्की ताइफे मौजूद रहते थे। शाम को माल लोड और मुलाकात सड़कें रंगो नूर की बारिश में नहाती होती थी। 1990 की दिहाई तक कराची के इलाके सदर में कई एंग्लो इंडियन अफराद घरेलू खरीदारी करते नजर आया करते थे, लेकिन अब उसी सदर में ढूंढने से भी एक एंग्लो इंडियन नहीं मिलता। आइए अब कुछ ऐसे बड़े नामों को जानते हैं जो एंग्लो इंडियन थे।
اس سلسلے میں پہلا نام جو ہم ذکر کریں گے وہ ہیں ڈنکن ایلبرٹ شارپ۔ ڈنکن ایلبرٹ شارپ ایک پاکستانی کرکٹر تھے جو 3 اگست 1937 کو راولپنڈی پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ لاہور میں پلے بڑھے تھے جہاں ان کی والدہ ایک نرس تھیں۔ وہ 3 بھائیوں میں سے ایک تھے جنہیں والدین کی علیحدگی کے بعد سینٹ اینتھونی ہائی اسکول لاہور بورڈ بھیج دیا گیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے پاکستان ریلویز میں بطور کلرک ملازمت کر لی تھی۔ ڈنکن شارپ نے اپنا پہلا فرسٹ کلاس میچ ایک مڈل آرڈر بلے باز کے طور پر ریلوے اور بلوچستان کی طرف سے 1955 اور 1956 میں پاکستان کا دورہ کرنے آنے والی آسٹریلوی ٹیم کے خلاف کھیلا تھا، اور پھر 1960 تک انہوں نے پاکستان کے لیے کئی ایک میچز کھیلے۔ تاہم جب 1961 میں وہ ہندوستان کا دورہ کرنے والی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے تو مایوس ہو کر آسٹریلیا چلے گئے، جہاں محض 5 سال ہی وہ کرکٹ کھیل سکے، اور 1966 کے بعد ان کو دوبارہ آسٹریلوی ٹیم میں کھیلنے کا موقع نہ مل سکا، اور انہوں نے آسٹریلوی حکومت میں بحیثیت فورمین ملازمت اختیار کر لی۔ ڈنکن شارپ اپنے زمانے کے حسین و جمیل نوجوان ہوا کرتے تھے اور کئی لڑکیاں ان پر مرتی تھیں۔ ماشاءاللہ سے وہ اس وقت بھی باقاعدہ حیات ہیں اور میلبرن میں اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ تاہم پاکستان میں ان کی پہلی شادی سے بھی ایک اولاد موجود ہے۔ آئیے اب ایک اور پاکستانی اینگلو انڈین کے بارے میں جانتے ہیں، پیٹرک ڈیسمنڈ کیلیگن۔ پیٹرک ڈیسمنڈ متحدہ ہندوستان میں انگریز باپ اور ہندوستانی ماں کے ہاں 16 جولائی 1926 کو پیدا ہوئے۔ 1945 میں رائل انڈین ایئر فورس میں بطور پائلٹ آفیسر ان کی تقرری ہوئی، اور بعد ازاں تقسیم ہندوستان کے وقت انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیٹرک نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بھارت کے خلاف کارہائے نمایاں انجام دیے اور لاہور امرتسر ہائی وے پر انڈین آرمی کو ہراساں کرنے کے لیے خطرناک حد تک نہایت لو لیول فلائٹس کی۔ 1966 میں PAF C-130 کی ایئر کریش انویسٹیگیشن کو لیڈ کیا، جو کہ چائنا سے واپسی پر لینڈ کرنے سے قبل کریش کر گیا تھا۔ PAF سے ریٹائرمنٹ کے بعد پیٹرک ڈیسمنڈ نے سول ایوییشن جوائن کر لی تھی، جہاں وہ ایئر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مقرر ہوئے تھے۔ اپنی اس تقرری کے دوران انہوں نے کئی ایئر کریش انویسٹیگیشن کے کیسز کو سالو کیا، جس کے لیے ان کو دنیا بھر سے کافی کچھ پذیرائی ملی۔ پیٹرک نے اپریل 1992 میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ PAF کی ویب سائٹ پر پاکستان آرمی کے پوائنٹنگ آفیسرز میں ان کا نام موجود ہے، جبکہ آرمی ایوییشن ڈائریکٹریٹ جنرل ہیڈ کوارٹر سے شائع شدہ ہسٹری آف پاکستانی آرمی ایوییشن 1947 تا 2007 میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اب آئیے دوستو، ہم ایک ایسے اینگلو انڈین کی بابت بات کرتے ہیں جس سے متعلق ہر پاکستانی بلکہ ہر مسلمان پاکستانی کو نہایت فخر ہونا چاہیے۔ Alvin Robert Cornelius, HPK, 14th May 1903, 21st December 1991, was a Pakistani jurist, legal philosopher and judge, serving as the 4th Chief Justice of Pakistan from 1960. ہم بات کر رہے ہیں ایلون رابرٹ کارنیلس۔ ایلبرٹ رابرٹ کارنیلس 8 مئی 1903 کو آگرہ متحدہ ہندوستان میں ایک مسیحی اردو اسپیکنگ اینگلو انڈین فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اور والدہ دونوں کا تعلق نہایت ریپیوٹڈ اینگلو انڈین فیملی سے تھا۔ ان کے والد کا تعلق برٹش اینگلو انڈین خاندان سے تھا، جبکہ ان کی والدہ کا تعلق پرتگالی اینگلو انڈین خاندان سے تھا، جن کو لوزو انڈین بھی کہتے تھے۔ مسٹر کارنیلس کے والد مسٹر آئی جے کارنیلس ہولکر کالج میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے اور پاکستان کے 6ٹھے وزیر اعظم آئی چندری گر کے نہایت قریبی دوستوں میں سے تھے۔ کارنیلس نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹر کالج آگرہ سے حاصل کی اور بعد ازاں الہ آباد یونیورسٹی اور سلوائن کالج کیمبرج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1946 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایسوسیٹ جج مقرر ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی شہریت اختیار کرتے ہوئے بطور لا سیکرٹری لا منسٹر جوگندر نال منڈل اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ کام کی ابتدا کی اور پاکستان کے کورٹ سسٹم کی تشکیل و ترتیب میں بنیادی کردار ادا کیا۔ کارنیلس کے کریڈٹ پر کئی بڑے کیسز رہے ہیں، جیسے پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کا کیس یعنی فریڈم آف ریلیجن کیس، بوگرا کیس اگینسٹ پریڈنشل ریزرو، پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اسپورٹس لا وغیرہ کیس وغیرہ۔ 1960 میں ایوب خان نے انہیں چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا اور یہ وہ پاکستان کے پہلے مسیحی تھے جو چیف جسٹس کے عہدے پہ تعینات ہوئے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ مسٹر کارنیلس کرسچن ہوتے ہوئے پاکستانی موومنٹ کے نہ صرف نہایت زبردست حامی تھے، بلکہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی تھی۔
وہ مسلم لیگ کے نہایت شرعی اسپوکس مین مشہور تھے۔ کارنیلس نے پاکستان ریزولوشن کی ڈرافٹنگ یعنی تیاری میں بھی جناح کی کافی مدد کی تھی۔ کارنیلس ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں سب سے اول پاکستانی نیشنلٹی تفویض کی گئی تھی۔ رابرٹ کارنیلس پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی فاؤنڈنگ فادر تھے اور انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ 1954 میں جسٹس منیر کی منیر رپورٹ نے جہاں پاکستان کی مذہبی مقتدرہ کے بالا خانوں میں تہلکہ مچا دیا تھا اور جس رپورٹ نے پاکستان کی مذہبی بنیادوں اور نظریات پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کی تھی، تو ایسے وقت میں ایک مسیحی جسٹس رابرٹ کارنیلس نے آگے بڑھ کر اسلام کا مقدمہ لڑا تھا اور اسلامی قانون کے شریعت کے تابع ہونے پر کئی مقالات اور پیپرز تحریر کیے۔ ایلون رابرٹ کارنیلس شریعت کا ایک انتھک محافظ تھا جس نے پاکستان کے قانونی اداروں میں اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے قانونی فلسفے یعنی لیگل فلسفی کی بنیادوں کا خلاصہ 3 نکات میں کیا جا سکتا ہے۔ لا ہیز اے مورل فنکشن ان سوسائٹی، یعنی قانون کا معاشرے میں اخلاقی کام ہوتا ہے۔ نمبر 2، لا شوڈ بی کلچرل سینسٹیو، یعنی قانون ثقافت کے لحاظ سے حساس ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اسلام از اے ویلڈ فاؤنڈیشن فار اے یونیورسل سوسائٹی، یعنی اسلام ایک عالمگیر معاشرے کے لیے ایک ویلڈ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ رابرٹ کارنیلس نے اپنی 57 تقاریر اور مقالوں میں ان سادہ نظریات کو کیسے استوار کیا اور انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ان کو کس طرح ثابت و نافذ کیا، یہی وہ چیز ہے جو انہیں سب سے بڑے قانونی فلسفیوں یعنی لیگل فلاسفر میں سے ایک بناتی ہے۔ چلیں ایلون رابرٹ سے متعلق ہم آپ کو ایک نہایت تعجب خیز بات بتاتے ہیں۔ 1954 میں جب چیف جسٹس منیر کی سربراہی میں بینچ نے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا، رابرٹ کارنیلس وہ واحد جج تھے جنہوں نے اختلاف کا نوٹ لکھا تھا۔ 4 سال بعد جب اسی عدالت نے ماشاءاللہ حکام کے خلاف 200 کے مقدمے کو برقرار رکھا تو کارنیلس نے ایک کنکرنٹ فیصلہ لکھا، یعنی وہ اس فیصلے سے متفق تو تھے لیکن وہ اپنی الگ سے وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بطور شہری ایک انسان کے بنیادی حقوق ناقابل تنسیخ ہیں اور ماشاءاللہ کے ذریعے بھی انہیں معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نقطۂ نظر باقی لوگوں سے اس قدر مختلف تھا کہ بعد میں اسے نوٹ آف ڈسنٹ کے طور پہ دیکھا گیا۔ رابرٹ کارنیلس کا ماننا تھا کہ قانون کا اصل کام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو خود بھی تحفظ کا احساس مہیا کرنا ہے۔ اگست 1965 میں سڈنی میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں انہوں نے کرائم اینڈ پنشمنٹ آف کرائم کے نام سے ایک مقالہ پڑھا تھا جس میں پاکستانی پختون معاشرے کے جرگہ سسٹم کی افادیت اور بقا اور ساتھ ساتھ چوری اور ڈکیتی جیسے جرائم کے لیے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کا دفاع کیا گیا تھا۔ جی دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ پاکستان کا یہ مائناز اینگلو انڈین مسیحی جج جو دراصل شریعت کا بھی محافظ تھا، 21 دسمبر 1991 کو لاہور میں دنیا سے رخصت ہوا اور لاہور کے ہی گورا قبرستان میں سپرد خاک ہوا۔ ایلون رابرٹ کو پاکستان کے سب سے بڑے نشان ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ایک اور اینگلو انڈین کی جو کہ پاکستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رہ چکی ہیں، برناڈیٹی لوسی ڈین۔ برناڈیٹی یا برینڈیٹی کہہ لیں، برینڈیٹی لوئس ڈین پرتگالی نسل کی ایک مسیحی پاکستانی ماہر تعلیم ہے۔ ڈین نے اپنی اسکول کی تعلیم سینٹ لارنس گرلز اسکول کراچی سے حاصل کی اور پھر سینٹ جوزف کالج کراچی سے مزید تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے جامعہ کراچی سے سائیکالوجی میں ایم ایس سی کیا اور پھر آغا خان یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ برائے تعلیمی ترقی سے ایم ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کینیڈا کی البرٹا یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا۔ انہوں نے اپنے عملی کیریئر کا آغاز 1983 میں ایک ایسے ادارے میں کام کرنے سے شروع کیا جہاں ہیروئن ایڈکٹ افراد کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آغا خان یونیورسٹی میں بطور ماہر تعلیم اور اسسٹنٹ پروفیسر ملازمت اختیار کر لی، جہاں 1996 سے لے کے 2008 تک مختلف مناصب پر وہ اپنی خدمات انجام دیتی رہیں۔ 2008 میں ان کو پاکستان سیوک ایجوکیٹر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 2009 میں لاہور کے ایک نہایت معتمد اور مشہور وومن ایجوکیشن ادارے کینرڈ کالج میں بطور پرنسپل ان کی تقرری ہو گئی۔ البتہ 2010 میں ان کو کراچی میں خواتین کے سب سے معتمد اور بہترین کالج سینٹ جوزف کی پرنسپل بنا دیا گیا، جہاں انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں بطور نصاب کمپیوٹر سائنس کو شامل کیا اور ساتھ ہی کالج سے 4 سال کا BBA کا پروگرام بھی شروع کر دیا۔ 2015 میں ڈین کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی مشاورتی کمیٹی میں بطور ایڈوائزر مقرر کیا گیا، جہاں درسی کتب میں ان کی طرف سے تجویز کی جانے والی سیکولر
دیگر اصلاحات پر مذہبی طبقات کی طرف سے کافی لیدے ہوئی، اور 2015 کے اواخر میں ڈیتھ تھریٹس ملنے کے سبب انہوں نے پاکستان کو خیر بات کہہ کر سینٹرل ایشیا انتقال کیا، جہاں سینٹرل ایشیا یونیورسٹی میں بطور ایڈوائزر وہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ونگ کمانڈر میروین مڈل کوٹ پاکستان ایئر فورس میں ایک فائٹر پائلٹ تھے جنہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ وہ جولائی 1931 میں لدھیانہ کی ایک اینگلو انڈین فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اجداد کا تعلق فرانس اور پرتگال سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد میروین اپنے والد پرسی مڈل کوٹ اور والدہ ڈیزی مڈل کوٹ کے ساتھ لاہور ہجرت کر آ گئے تھے۔ 1954 میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ وہ ان دو پائلٹ میں سے ایک تھے جو 1950 کی دہائی میں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پہلی دفعہ امریکہ F-86 کی ٹریننگ کے لیے گئے تھے۔ 1965 کی جنگ میں بطور اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ نے نمبر 9 اسکواڈرن کی کمانڈ کی تھی اور بھارتی علاقوں پر خطرناک تصویری جاسوسی کے مشن کو انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستانی سرحد میں گھسنے والے ایک بھارتی جاسوسی طیارے کو بھی شدید نقصان پہنچا کر واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 3 ہفتے تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران مڈل کوٹ نے 17 فضائی دفاعی پروازیں اور 3 تصویری جاسوسی مشن ہندوستان ایئر بیسز پر کیے۔ ان کی ان شاندار خدمات کے صلے میں انہیں 1965 میں ستارہ جرأت سے نوازا گیا، جو پاکستانی فوج کا تیسرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں میروین مڈل کوٹ اردن کی فضائیہ کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوج کے خلاف لڑے تھے۔ اسی دوران میں اردن کے شاہ حسین کے ساتھ ان کے نہایت قریبی تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ 3 دسمبر 1971 کو جنگ شروع ہونے سے قبل مڈل کوٹ رائل اردن کی فضائیہ کے ساتھ تربیتی اسائنمنٹ پر تھے۔ جنگ کی خبر ملتے ہی وہ اگلے روز کراچی پہنچ گئے اور جمنا نگر کی انڈین بیس پر اپنے فائٹر پلین سے کامیاب حملے کیے۔ اسی جنگ کے دوران میں رن آف کچھ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے انڈین فائٹر بھوشن سونی نے ان کے جہاز پر حملہ کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے آگ سے لگے جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھوشن سونی کا کہنا تھا کہ انہوں نے مڈل کوٹ کو بحرۂ عرب میں اپنے پیراشوٹ کے ذریعے اترتے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد کافی تلاش کے باوجود ان کا کچھ نہ پتہ لگا سکا۔ بعد میں یہ خیال لگایا گیا کہ جس جگہ ان کا پیراشوٹ لینڈ کیا تھا وہ شارک انویسٹڈ واٹر تھا اور بہت ممکن ہے کہ کسی شارک کا لقمہ بن گئے ہوں۔ اردن کے شاہ حسین کو ان کی موت کا ازحد قلق تھا اور انہوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی تھی کہ مڈل کوٹ کی باقیات کو پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ اردن کے پرچم کے سائے تلے میں بھی دفن کیا جائے۔ بس شاہ حسین کی خواہش کے احترام میں جہاں مڈل کوٹ کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا، وہیں ان کے سر والی جگہ کے نیچے اردن کا پرچم بھی رکھ دیا گیا تھا۔ صرف 40 سال کی عمر پا کر پاکستان کا یہ اینگلو انڈین عظیم سپاہی پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماری پور کراچی میں ایک شاہراہ مڈل کوٹ کے نام سے موسوم ہے، جہاں 1959 میں کراچی میں تعیناتی کے سلسلے میں مڈل کوٹ کا قیام تھا اور یہیں 21 اکتوبر 1959 کو ان کی بیٹی لیزلی این پیدا ہوئی تھی۔ میریل پال نیدرلینڈ کی ممبر پارلیمنٹ میریل پال بھی ان کئی اینگلو انڈین میں سے ایک ہیں جن کی جڑیں پاکستان سے وابستہ ہیں۔ 57 سالہ میریل پال 60 کی دہائی میں نیدرلینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے انٹرنیشنل لاء میں اعلیٰ تعلیم کے بعد قانون اور اکنامی کے شعبوں میں خدمات انجام دی۔ وہ بین الاقوامی تجارت، یورپی اقتصادی پالیسی اور مائکرو اکنامکس پر بھی کام کر چکی ہیں۔ میریل پال کے والد ہیسنتھ پال ایک اینگلو انڈین تھے جو ان کی والدہ کینڈیڈا پال کی طرح پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس جوڑے نے 60 کی دہائی میں اچھے مستقبل کی خاطر پاکستان کو چھوڑ کر نیدرلینڈ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اپنے ایک انٹرویو میں میریل پال کا کہنا تھا کہ تقسیم بر صغیر کے وقت ہمارے دادا دادی انڈیا میں تھے۔ تقسیم کے بعد وہ کراچی منتقل ہوئے، جبکہ ہمارے دادا دادی کے کچھ رشتہ داروں نے کینیڈا اور آسٹریلیا کا رخ کر لیا۔ ہمارے والدین کراچی صدر کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ میرے والد ہیسنتھ پال اینگلو انڈین تھے۔ وہ مرتے دم تک کراچی میں صدر کے علاقے میں گزارے گئے اپنے بچپن اور جوانی کے ایام یاد کرتے تھے۔ گھر میں آج بھی والدہ پاکستانی کھانے پکاتی ہیں جو ہم سب شوق سے کھاتے ہیں۔ پاکستان میرے لیے دوسرا گھر ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ رابطے موجود ہیں۔ پاکستان کے لیے کچھ کر سکی تو ضرور کروں گی۔ میرے والد انجینئر تھے۔ انہوں نے اچھی ملازمت اور مستقبل کی خاطر پاکستان چھوڑا تھا، مگر پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا اور شادی بھی پاکستان ہی میں کی۔ اس زمانے کا پاکستان ایک جدید اور روشن خیال پاکستان تھا، جہاں کسی کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میریل کا کہنا تھا کہ میریل کے والد انہیں بتایا کرتے تھے کہ کراچی میں وہ چرچ کے لیے خدمات انجام دیتے تھے، وہاں پر مسجد کے لیے بھی کام کرتے تھے اور ان کی دوستی مسیحی برادری سے زیادہ مسلمانوں سے تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ 80 اور 90 کی دہائی کے اندر شاید بین الاقوامی صورتحال افغانستان اور سابق سوویت یونین کی جنگ کے پاکستان کے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ میریل کا کہنا تھا کہ میرے کئی رشتہ داروں نے بتایا کہ مذہبی رواداری، ملازمتوں اور ترقی کے مواقع کم ہونے کے سبب وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ میریل پال کا کہنا تھا کہ کراچی میں اس وقت بھی میرے کچھ کزن اور رشتہ دار موجود ہیں۔ اپنے والدین کے ہمراہ 6 مرتبہ کراچی کا دورہ کر چکی ہوں اور ہر دفعہ کراچی میں بہت تفریح کی اور مجھے بہت مزہ آیا، مگر ہر بار اور تھوڑے عرصے کے بعد خبر ملتی رہی کہ کئی خاندان پاکستان چھوڑ کر مختلف ممالک میں منتقل ہو گئے ہیں۔ دوستوں، انڈیا کے شہر کولکتہ میں ہزاروں کی تعداد میں اینگلو انڈین رہائش پذیر ہیں، مگر پاکستان میں موجودہ دور میں اینگلو انڈینز کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مگر 60 کی دہائی وہ وقت تھا جب پاکستان کے کئی شعبوں میں اینگلو انڈین بہت ہی اہم خدمات انجام دے رہے تھے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ قیام پاکستان کے وقت اگر ملک میں تربیت یافتہ اینگلو انڈین اہلکار نہ ہوتے تو شاید ایئر فورس، پوسٹ آفس، ریلوے اور دیگر محکموں کی بنیاد رکھنے میں مزید وقت لگ سکتا تھا۔ مگر 80 اور 90 کی دہائیوں میں اینگلو انڈین نے بڑی تیزی سے پاکستان کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی سرکاری عادت و شمار تو دستیاب نہیں، تاہم 2007 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ان کی تعداد 1500، انڈیا میں 10 لاکھ اور بنگلہ دیش میں 2 لاکھ، مگر اب خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں تعداد اس سے بھی کم ہو چکی ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی کے دوران پاکستان کے تمام بڑے شہروں کراچی، لاہور، راولپنڈی وغیرہ میں اینگلو انڈینز عام تھے۔ لاہور کے گڑی شاہو اور کراچی کے صدر کے علاقوں میں ان کی اکثریت ہوتی تھی۔ اینگلو انڈین خواتین کی شناخت کے لباس سے ہوتی تھی اور انہیں صبح، دوپہر، شام تعلیمی ادارے یا کام کے لیے آتے جاتے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ لوگ عموماً پاکستان ریلوے، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں کے علاوہ مختلف محکموں میں انتہائی فرض شناسی سے خدمات انجام دیتے تھے۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں جب تک یہ لوگ پاکستان ریلوے جیسے محکموں میں خدمات انجام دیا کرتے تھے، اس وقت تک پاکستان ریلوے جدید ترین سروس فراہم کرتی تھی۔ اینگلو انڈینز کی اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی رابطے میں ہے۔ انہوں نے مختلف ایسوسی ایشنز اور یونینز بنا رکھی ہیں۔ انہیں منظر عام پر آنا پسند نہیں۔ یہ سب ایک سال میں اپنا کوئی نہ کوئی اجلاس کرتے ہیں جن میں زیادہ تر پاکستان اور انڈیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے گروپس بنا رکھے ہیں جہاں پاکستان سے متعلق اپنی یادیں اور تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی اصل مشکلات کا آغاز 70 کی دہائی کے بعد ہوا، جب پاکستان اور انڈیا میں موجود اینگلو انڈینز پاکستان اور انڈیا کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ یہ لوگ تقسیم بر صغیر کے بعد پاکستان یا انڈین شہری بن چکے تھے، لیکن بعد میں آنے والے مسائل نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہاں کی شہریت ترک کر کے مغربی ممالک کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اندازوں کے مطابق سب سے زیادہ اینگلو انڈین پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہوئے۔ یہ پاکستان کا روشن خیال چہرہ سمجھے جاتے تھے۔ اینگلو انڈینز کے جانے سے نہ صرف پاکستان کے روشن خیال امیج کو نقصان پہنچا، بلکہ پاکستان محنتی، فرض شناس اور قابل اعتماد کمیونٹی سے بھی محروم ہو گیا۔